बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जेम्स ऑफ कुरान में। ज़िंदगी जीने का एक नया रास्ता कुरान के नूर में, कुरान की रोशनी के ज़रिए। व्यूअर्स, कुरान मजीद का हर लफ्ज़ एक पैगाम और हर आयत निज़ाम हयात है। अगर हम बात करें कुरान मजीद के सूरे बकरा की, तो सूरे बकरा में कई ऐसे ख़जाने छुपे हुए हैं जो ज़िंदगी के हर पहलू पर, हर मोड़ पर हमारे काम आ सकते हैं। हमारे प्रीवियस एपिसोड में हमने बात की थी आयत इस्तिरजा की, तो आइए आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह सूरे बकरा आज के दौर में, हमारी आज की ज़िंदगी में हमारे लिए मशाल राह साबित होता है। हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर तफसीर रिजवी। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर, जिस तरह हमारे प्रीवियस एपिसोड में हमने बात की थी आयत इस्तिरजा की, और आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह हमारे पास जो कुछ भी मौजूद है वो एक दिन पलटकर अल्लाह को लौटना है, अल्लाह की तरफ जाना है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे पास जो भी है हम उसे अल्लाह के लिए इन्फाक कर दें, उसकी चैरिटी कर दें। तो इस पर आप क्या कहेंगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरम व मुईन। कलमे इस्तिरजा ने हमें और आपको ये समझाया कि जो कुछ भी हमारे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है और खुदा एक दिन उसे वापस ले लेने वाला है। वो सब कुछ खुदा की जानिब लौट कर जाने वाला है। इसीलिए अल्लाह के नबी, अल्लाह के आइम्मा और उलमा ने हमें बार बार ये ताकीद की है कि तुम इससे पहले कि कोई नेमत तुमसे ले ली जाए, तुम खुद खुदा की राह में उसे खर्च कर दो। और सूरह बकरा ने भी हमें यही समझाने की कोशिश की है कि तुम खुदा की राह में इन्फाक करो। और इन्फाक के लिए सूरह बकरा ने एक जगह पर पैगाम नहीं दिया, बल्कि सूरह बकरा में तकरीबन 3 मकामात पर इन्फाक की बात की गई है। मिसाल के तौर पर जिसे आयत इन्फाक कहा गया वो सूरह बकरा की आयत नंबर 274 है, जिसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहुम, कि वो लोग जो शब को और दिन को, यानी रात को और दिन को अपना माल खर्च करते हैं और फिर छुप कर और आश्कारा तौर पर अपना माल खर्च करते हैं, उनका अज्र खुदा के पास है। और जब वो खर्च करते राह खुदा में तो वो खौफ नहीं खाते, ना ही उनके दिल में गम होता है। सबसे पहले आपकी खिदमत में ये बयान कर दूं कि तफसीर नमूना, तफसीर नूरुस्सक़लैन जो अहले शिया की किताबें हैं, और तफसीर दुर्र मंसूर जो अहले सुन्नत की किताबें हैं, इन तमाम किताबों में इस आयत के लिए लिखा गया कि ये आयत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाजिल हुई, क्योंकि ज़ात अमीर अल-मोमिनीन वो ज़ात है कि जिन्होंने एक ही दिन में रात को भी सदका दिया, एक दिरहम दिन को भी सदका दिया, एक दिरहम छुपा कर भी दिया, एक दिरहम और दिखा कर भी एक दिरहम दिया। और अल्लाह को मौला की ये अदा इतनी पसंद आई कि खुदा ने आयतों को नाजिल किया। खूब। और फिर उसके बाद इस आयत ने हमें क्या पैगाम दिया कि तुम्हें इन्फाक जब करना है तो 4 तरीकों से। तरीका भी बताया, 4 तरीकों से। रात को भी दो, दिन में भी दो, दिखा कर भी दो, छुपा कर भी दो। सही है। अब जब खुदा ने कहा दिखा कर दो तो लोग सवाल करते हैं दिखा कर कैसे? तो दिखावा हो जाएगा, रियाकारी हो जाएगी। कुरान कह रहा है कि दिखा कर दो। जहां पर हाजतमंदों की बेएहतरामी होती हो या हाजतमंद बेचारे ऐसे हों कि जलील और रुसवा हो रहे हों, वहाँ आपको छुपा कर देना है। लेकिन जहाँ पर एक खिदमत खल्क या अल्लाह के दीन की खिदमत हो रही हो और दूसरे लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिल रहा हो, तो वहाँ पर वो सदका, वो चैरिटी, वो इन्फाक दिखा कर करना चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पर एक हाजतमंद सादात है,
اس کی آپ مدد کرنا چاہیں آپ چھپ کر اس کی مدد کریں. لیکن ایک سبیل امام حسین ہے, ایک ادارہ ہے, ایک ادارہ ہے, یا محرم الحرام میں تبرک کے لیے امام حسین کے نام پر جمع کیا جا رہا ہے, یا سبیل لگائی جا رہی ہے عزاداروں کو پانی پلانے کے لیے, اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی اس سبیل میں حصہ لیں, تو وہاں پر آپ دکھا کر دیں تاکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی امام حسین پر خرچ کر سکیں, انسپریشن حاصل کر سکیں. صحیح ہے. اور پھر کہا رات کو بھی دو اور دن کو بھی دو, یعنی رات کو بھی نکلو, ایسا نہ ہو کہ تم بس رات میں سیراب ہو کے سو جاؤ. رات میں بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. ہاں, صرف دن میں تمہاری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. صحیح. اور یہ کہا جا رہا ہے نا اس میں کہ وہ لوگ خوف نہیں کھاتے. کس چیز سے خوف نہیں کھاتے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان چیریٹی کر رہا ہوتا ہے, انفاق کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ڈر آتا ہے کہ میں یہ خرچ کر دوں اور دے دوں تو پھر میرا فیوچر ضرورت پڑ گئی تو. اور وہ خواتین تو بہت زیادہ نا, ضرورت پڑ گئی تو تم سارا کچھ دیے دے رہے ہو. شوہروں کو ہم اور آپ روکتے ہیں نا کہ سب کچھ تو تم دے دو گے, تو پھر ہمارے گھر کے لیے کیا بچے گا, ہمارے بچوں کا فیوچر کیا, پھر ہم لوگ اپنے لیے کیسے تھوڑا سا بچا کے رکھیں. بالکل. یہ جب راہ خدا میں جو دے رہے ہوتے ہیں ان کو جب اللہ کے وعدے پر یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم دو میں 10 گنا بڑھا کر دوں گا, وہ لوگ خوف نہیں کھاتے. وہ نہیں دیکھتے کہ فیوچر میں پھر ہمارا کیا ہوگا. ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج میں نے 1 دیا ہے, خدا 10 مجھے دے گا, واپس کر دے گا. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے ہیں, لیکن جب بات دینے کی آتی ہے تو ہم اچھا نہیں دیتے, ہمارے گھر کا رکھا ہوا دیتے ہیں. بے شک. جبکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہیں اپنے نکاح کا جوڑا دے رہی ہیں, کبھی اپنی چادر دے رہی ہیں, کبھی اپنے گلے کا ہار دے رہی ہیں, کبھی روزہ رکھ کر روٹیاں دے رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ اہل بیت کا ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ تم خوف نہ کرو کہ فیوچر میں کیا ہوگا. تمہارے فیوچر کا جو پلانر ہے وہ اللہ ہے, اور وہ سب سے بڑا پلانر ہے, اس نے کچھ نہ کچھ تمہارے لیے پلان کیا ہوگا. سسٹر میں سمجھتی ہوں کہ سورہ بقرہ میں جیمز آف قرآن کا ہونا, جو ہم کہتے ہیں کہ خزانہ ہے, وہ بات تو درست ہے, یہ ہمیں پہلے سوال میں ہی سمجھ آ گیا. اب جہاں سورہ بقرہ نے بہت ہی خوبصورتی سے ہمیں یہ سمجھایا کہ ہمیں انفاق کرنا ہے, ہمیں چیریٹی کرنی ہے, ہمیں دینا ہے, تو کیا کوئی طریقہ ایسے بتایا ہے کہ کسے دینا ہے, کسے نہیں دینا ہے؟ خوبصورت سے سوال ہے, کیونکہ اللہ نے یہاں پر آیت نمبر 274 میں یہ تو بتا دیا ہے کہ کیسے دینا ہے, کون کون سا وقت ہے اور کس طرح سے دینا ہے, کس کو دینا ہے. اس مسئلے کو بھی سورہ بقرہ نے حل کیا. آیت نمبر 273 میں پر سب سے پہلے خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ جب تم دینا چاہو راہ خدا میں تو سب سے پہلے ان کو دو جو حاجت مند ہیں, دوسرا ان کو دو جو بے وطن ہو گئے ہیں, یعنی جو جہاد پر گئے ہیں اور اب اپنے لیے کما نہیں سکتے ہیں, تیسرا کہا کہ ان کو دو جو سفر نہیں کر سکتے اور سفر کر کے اپنے لیے کما نہیں سکتے, پلس وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں, اور ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ضرورت مند نہیں ہے مگر نہ یہ مانگتا. لیکن ان کے چہرے, سورہ نے یہ کہا, آیت کا ترجمہ ہے کہ ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے, لہٰذا ان کے چہرے کو پڑھ کر تم ان کو عطا کرو, انفاق ان کے لیے کرو. اس کے بعد خداوند کریم آیت نمبر, جسے آیت بر کہا گیا, آیت بر میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند کریم نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ تمہیں کس کو دینا ہے, کہاں پر دینا ہے. اللہ کہتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. پروردگار عالم نے اس آیت کو پتہ ہے کب نازل کیا؟ دیکھیں بہت خوبصورت بات ہے, میرے دل کو چھو گئی ہے یہ بات. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ نے قبلہ تبدیل کیا, بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. اللہ نے کہا قبلہ تبدیل کرو, اب بیت المقدس قبلہ نہیں ہوگا بلکہ کعبہ قبلہ ہوگا. یہودی جو تھے نا وہ بہت خوش ہوتے تھے اس بات کو لے کر کہ مسلمان ہمارے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن جب قبلہ چینج ہو گیا تو اب یہودیوں کے اندر ایک کھلبلی مچی, ایک بے قراری ان کو, اور پھر وہ شور و غوغا انہوں نے کیا, شور مچانا شروع کیا, سوال کرنا شروع کیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور لوگوں میں ایک ہلچل تھی قبلہ تبدیل ہونے کے بعد. اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی, اور آیت نازل کر کے خدا نے یہ کہا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم کسی ایک جانب رخ کر کے نماز پڑھ لو,
نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم یہ جان لو کہ قبلہ کس طرف ہے اور قبلے کی جانب رخ کر کے تم نماز پڑھو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم پہلے ایمان لے آؤ اور وہ تمہارا مال جس سے تم محبت کرتے ہو. دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو، اس مال کو تم خرچ کرو. کہاں پر خرچ کرو؟ پروردگار عالم نے کہا اپنے رشتہ داروں پر. ہاں، ہم دوسروں کو دینا پسند کرتے ہیں، اپنوں کو نہیں دیں گے، اپنوں کو دینے سے ہم گریز کرتے ہیں. خود قرآن کا حکم دیکھیں، میری آنکھوں میں آنسو تھے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اس کی تیاری کرتے ہوئے. میں اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی کہ آیا ہم انفاق کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ خدا کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ قبلے پر تم بحث کر رہے ہو، تم نے یہ جو تمہارا مال ہے رشتہ داروں کو دیا. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کہاں دینا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو. پھر کہا یتیم کو، پھر کہا مسکین کو، اس کے بعد کہا ضرورت مند کو، اس کے بعد اللہ کہتا ہے مسافر کو، اور کہا سوال کرنے والوں کو، پھر کہا غلام جو تمہارے انڈر کام کرتے ہیں ان کو. تم اپنے مال میں سے عطا کرو باوجود اس کے کہ تمہارا مال تمہیں پیارا ہے، باوجود اس کے کہ تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو، تمہیں دینا ہے. ہم کتنا عمل کر سکتے ہیں اس چیز پر؟ مشکل ہے، کتنے لوگوں نے عمل کیا؟ محال ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آج لوگ اگر خمس کی جو رقم ہوتی ہے نا اسے بھی ادا کرتے ہیں تو اس کو بھی ادا کرتے وقت پوچھتے ہیں کہاں دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، کون ضرورت مند ہے، کون نہیں ہے، نہ جانے کتنے سوال. مطلب میرا کہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سوال نہ کریں، کسی غیر حقدار تک پہنچ جائے، ویسا بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک سادات کو دینے کے بعد اس سادات سے سوال کیا جائے کہ تم نے یہ کہاں خرچ کیا، تم مجھے رسید لا کے دو، تم مجھے ریسیٹ دو، اگر تم یہ کہیں فیس بھر رہے ہو تو اس کی فیس کی رسید چاہیے. سہم سادات کو بھی لوگ سادات کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، ان سے کہہ رہے ہیں اپنی ضرورت بتاؤ، ہم تمہیں وہاں ادا کر دیں گے، تم جا کے وہاں اپنی چیزوں کو لے لینا. افسوس بات ہے. ہاں، قرآن بہت سختی سے ان لوگوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اپنے مال کو اس طرح سے انفاق کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے. رات میں کرو، چھپا کے کرو، دکھا کر جہاں کرنا ہے وہاں الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں چھپا کے کرنا ہے وہاں چھپا کے کرنا ہے. یہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں تمہیں انفاق کرنا ہے. جی، اور ساتھ ہی یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جہاں ہم زندگی میں نہ جانے کتنے مسئلوں پر بحث کرتے ہیں، آرگیومنٹس کرتے ہیں، جس طرح یہاں قبلے کی بات ہوئی، وہیں جب بات آتی ہے اپنے مال کی جو اللہ کہہ رہا ہے کہ انفاق کرو، دے دو، تو وہ کرنے سے پہلے ہم 10 بار سوچتے ہیں. جبکہ اس مومنٹ میں ہمیں اپنے آپ سے آرگیومنٹ کرنی چاہیے کہ تو یہ تو اللہ کا دیا اور اللہ نے حکم دیا ہے اسے خرچ کرنے کے لیے. اور سسٹر جہاں بات ہم نے کی انفاق کی، چیریٹی کی، اور پروردگار عالم نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین بھی کیا کہ کس طرح سے چیریٹی کرنی ہے، کسے دینا ہے. تو وہیں ایک مسئلہ جو آج کے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے وہ ہے قرض کا. ٹھیک ہے کہ لوگ پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے. لوگ کافی بار دوسروں سے قرض لیتے بھی ہیں، لیکن قرض لینا بہت آسان ہو جاتا ہے، لوگ قرض لے لیتے ہیں، لیکن قرض لینے کے بعد جب قرض چکانے کی بات آتی ہے تو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ جس نے قرض دیا ہے نا وہی فقیر ہے اور وہی مانگ رہا ہے. بے شک. جی، تو اس مسئلے پر بھی کیا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کوئی ایسی آیت ہے جو ایک دستاویز کی طرح، ایک خزانے کی طرح، ایک ڈاکیومنٹ کی طرح جو ہمیں بتاتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے بن کر سامنے آئے؟ دیکھیں، جہاں اللہ نے آیت سے انفاق کو نازل کیا اور یہ کہا کہ تمہیں دے دینا ہے، پھر اس سے ریٹرن نہیں لینا ہے، اس کا ریٹرن میں تمہیں دوں گا. جی، وہیں پر خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ تم دے دو اور اس کا ریٹرن تم مجھ سے لو، تم کو اسی سے ریٹرن چاہیے، تو پھر اس کے لیے تمہیں قرض دینا پڑے گا، اسے تم قرض دو، جسے آیت قرض یا آیت دین کے نام سے یاد کیا گیا. سورہ بقرہ کی 282 نمبر کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے قرض کی پوری ایک ڈیٹیل بیان کی ہے. بہت بڑی آیت ہے، میں اس کا فقط آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان کرتی ہوں کہ اللہ نے کہا کہ اے ایمان لانے والو، جب تمہارے درمیان کوئی حلال لین دین ہو تو تم اسے لکھ لیا کرو، نوٹ ڈاؤن کریں. اور کس کو لکھنے کے لیے کہا گیا ہے نا؟ جو لے رہا ہے، جو دے رہا ہے اسے نہیں، جو دے رہا ہے اس سے مخاطب نہیں ہے. اللہ جو لے رہا ہے نا اس سے مخاطب ہے کہ تم لکھوا لیا کرو. اور لکھنے والوں کو یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں لکھنا آتا ہے تو تم لکھو، اور اگر کوئی ایسا ہے جو بول نہیں سکتا یا تھوڑا ضعیف ہے یا اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو وہ کسی اور سے لکھوائے
اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صحیح لکھے جی، اور لکھنا کتنا ضروری ہے، ضروری ہے کہ لکھے اور صحیح لکھے. ایسا نہیں کہ رقم زیادہ لکھ دے، ٹھیک ہے، کم زیادہ نہ کرے، بالکل صحیح لکھے. پھر صرف لکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کہا کہ تم لکھتے وقت گواہ لے آؤ، 2 مردوں کو کم سے کم لے آؤ، اور اگر 2 مرد نہ مل سکیں تو 1 مرد اور 2 عورت کو لے آؤ، ان تینوں کو گواہ بناؤ. اور پھر گواہوں سے اللہ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب تم کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو تم آنے سے منع مت کرو، بلکہ آ کر تم گواہی دو. اور اس کے بعد خدا نے کہا ایسا نہیں ہے کہ اماؤنٹ اگر زیادہ ہو تب لکھا جائے، بلکہ کم ہو تب بھی لکھا جائے. یعنی ایسا نہیں کہ اگر 1 لاکھ روپے قرض دے رہے ہیں تبھی لکھنا چاہیے. 1000 بھی اگر دیا ہے، 500 بھی اگر دیا ہے تو اسے بنا لکھے اور بنا گواہ کے نہ دیا جائے. کیوں؟ وجہ کیونکہ جب بات قرض کے لین دین کی آتی ہے اور بنا بتائے جب کسی کو دے دیا جاتا ہے چھپ کر، اور جب سامنے والا نہیں دیتا تو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے، فساد، رشتے خراب، 2 مومن کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت، 2 بھائی لڑ جاتے ہیں. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں، خدا اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے 2 مومن آپس میں بدزن ہو جائیں، میرے 2 مومن بندے آپس میں بکھر جائیں، آپس میں الگ ہو جائیں. خدا چاہتا ہے ہمارے رشتے بنے رہیں، اللہ چاہتا ہے ہم لوگوں کی محبت باقی رہے. اسی لیے خدا نے کہا قرض کو قرض کی طرح دو، اور اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو اب اگر جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ تمہیں واپس نہیں کر رہا یا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لیا ہی نہیں ہے، تو پھر تم کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ تم نے قرآن کی آیت پر عمل نہیں کیا ہے. جی، تو یہ بہت بڑا پیغام ہے قرآن کا. یعنی یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کافی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ قرض دے دیتے ہیں، اگر کوئی ہم سے آ کر کہتا ہے تو یہ ہم سورہ بقرہ کی آیت کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ اس کو لکھنا کتنا ضروری ہے تاکہ آپ کو بھی یاد رہے اور سامنے والے کو بھی یاد رہے. بے شک. سسٹر، جہاں قرض کے بارے میں بہت ہی خوبصورتی پہ پروردگار عالم نے ہمیں ایکسپلین کیا، زور دیا کہ اسے لکھنا ضروری ہے، لیکن افسوس کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں لیکن کسی مشکل کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے نہیں دے، جینوئن ہوتا ہے کہ نہیں دے پاتے، ادا نہیں کر پاتے. تو کیا اس کا راستہ، اس کا حل بھی ہے سورہ بقرہ میں موجود؟ دیکھیں، اگر ہم پڑھتے چلے جائیں گے نا تو ایسا لگے گا ہم لوگ چین پڑھ رہے ہیں پوری. جی، انفاق پڑھا ہم لوگوں نے، پہلے استرجاع پڑھا، پھر انفاق پڑھا، پھر اس کے بعد قرض سے ہم نے کنیکٹ کیا، اور پھر اس کے بعد اگر ہم قرض اپنی زندگی میں ادا نہیں کر پائے، دینے کا ارادہ تھا، نیت تھی، صاف تھا دل، ہم دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے اگر موت کے ذریعے سے ہماری زندگی کو ختم کر دیا تو ہم کیسے دیں؟ اسی کے لیے پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 181، 181، 182 آیت وصیت بنایا. اور کہا کہ تم مرنے سے پہلے اپنی وصیت کو لکھ کر جاؤ. کیا فرماتا ہے خداوند کریم؟ سنیں، پروردگار عالم نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ تم میں سے اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کی موت قریب آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے اقربا کے لیے ایک خوبصورت سی وصیت لکھے تاکہ اس کا جو حق ہے متقین پر جو باقی ہے وہ ادا ہو سکے. صحیح. ہم دیکھیں کہ وصیت کتنی اہم چیز ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ اس کی صبح اس عالم میں ہو رہی ہے کہ اس کے سر کے نیچے اس کی وصیت نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی اس کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ وصیت کے بنا کوئی دن گزارے یا کوئی رات اس کی گزرے. لیکن یہ سوچتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، ضعیف ہو جائیں گے، تب وصیت لکھیں گے. ہاں، اور اس کے بعد دوسری حدیث یہ ہے کہ جو شخص اپنی وصیت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. دیکھیں، ایک چیز حل کر دیں کہ وصیت بذات خود ایک مستحب عمل ہے. جی ہاں، لیکن بعض اوقات وصیت لکھنا واجب ہو جاتا ہے. کب؟ اگر ہمارے اوپر کوئی حق اللہ باقی ہے اور ہم جانتے ہیں. جی. یا ہمارے اوپر کوئی حق الناس باقی ہے جو ہم جانتے ہیں، تو پھر اب ہمارے اوپر وصیت کا لکھنا
واجب ہو جائے گا. یعنی ہمارے نماز روزے جو رہ گئے ہیں ہاں، اسے بھی لکھیں، لکھنا ہے. لکھنا ہے، ضروری اولاد کو ہے. کیسے پتا چلے گا کہ ہم جی، نے کتنی نمازوں کو قضا کیا ہے؟ بیچارہ وہ بڑا بیٹا اگر ہے تو وہ ماں باپ کی نمازیں کو کیسے ادا کروائے گا؟ بالکل. اگر حق اللہ باقی ہے یا حق الناس باقی ہے تب وصیت لکھنا ہم پر واجب ہے، وگرنہ وصیت لکھنا مستحب ہے. جی ٹھیک ہے. جی. تو اگر نماز قضا ہے، روزہ قضا ہے، خمس نہیں ادا کیا، حج باقی رہ گیا تھا، استطاعت تھی، تو ہمیں اپنے وصیت میں لکھنا ہے. یا اگر کسی سے قرض لیا تھا، کسی کی امانت ہمارے پاس ہے اور ہم ادا نہیں کر پائے، تو پھر اپنی اولاد کو لکھنا ضروری ہے. اور اس میں بھی جو میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میراث سے ہی کچھ حصے کے لیے وصیت کریں کہ میرے میراث کا یہ اتنا حصہ میرے اوپر قرض کے لیے یا میری نماز کی ادائیگی کے لیے ادا کیا جائے. اور میراث کے لیے بھی بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ضرور اپنی اولاد کے لیے میراث کو باقی رکھیں. دیکھیں ہم نے انفاق کی بات کی تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سب کچھ لٹا دو. جی، تاکہ کافی لوگ اپنی وصیت میں یہ بھی لکھتے ہیں اپنا بیٹا ہے، اپنا بیٹے کا خود کا گھر نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرا جو گھر ہے اسے بیچ کر وقف کر دینا، اس کی چیریٹی کر دینا. اس کی مذمت کی گئی ہے کہ انفاق آپ اتنا نہ کر دیں یا کسی کو قرض آپ اتنا نہ دے دیں کہ پھر آپ کی اولاد جو ہے وہ مشکل اٹھائے. اگر آپ کے پاس اولاد ہے تو میراث آپ کی اولاد کا حق ہے. میں ایک روایت آخر میں نقل کروں گی جس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ انفاق اتنا نہ کریں کہ اولاد در بدر کی ٹھوکر کھائے. انفاق بھی جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اتنا ہی کرنا ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ انصار میں سے ایک انسان مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رسول کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد نبی سے شکایت کی کہ میرے بابا نے سب کچھ چیریٹی کر دی تھی، سب کچھ یعنی خیرات کر دیا تھا، اور اب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم سڑک پر آ گئے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے. نبی نے لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا اس کا کیا کیا جو مر گیا ہے، وہ شخص کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے. نبی فرماتے ہیں اگر مجھے یہ بات پہلے پتہ چل جاتی کہ اس نے اپنی میراث اولاد کے لیے نہیں چھوڑی ہے، سب خیرات کر دیا ہے اور اولاد اس کی وجہ سے اب در بدر ہیں، تو میں اس کو کبھی بھی مسلمان قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتا. اتنا سخت معاملہ ہے کہ اپنی اولاد کو بے سہارا چھوڑ کر نہ جائیں، اپنی اولاد کے لیے میراث چھوڑ کر جائیں تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. یہ بھی ضروری ہے. آپا لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی یہ سمجھے ایک گھر ہے، ایک دکان ہے، ہمارے بچے ہیں جو سیٹل نہیں ہیں اتنے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو اپنا کر لے گا، جیسے ہم نے اپنا کر لیا تو ہمارا جو بھی ہے وہ ہمارے آخرت تک کام آئے. تو ہمارے گھر میں سے 70%، 50% ہم چیریٹی کر دیں، دکان میں سے بھی اتنی چیریٹی کر دیں، بچے اپنا اپنا دیکھ لیں گے، 10-20% دے دیں گے انہیں. اگر ان کی چیریٹی کرنے کی وجہ سے ان کے بعد اولاد در بدر کی ٹھوکر کھا رہی ہے، نقصان اٹھا رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، مناسب نہیں ہے ان کے لیے. اتنی ہی چیریٹی کریں کہ چیریٹی کرنے کے بعد ان کی اولاد کے لیے، ان کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے باقی چیزیں مہیا ہو. جی نہیں تو پھر اس بات کو کرٹیسائز کیا گیا ہے. بے شک بے شک. جی یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہماری زندگی کے جو بڑے بڑے مرحلے تھے، بڑے بڑے پرابلمز تھے، اس کو کس طرح پروردگار عالم نے صرف ایڈریس ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس کا سلیوشن بھی ہم تک پہنچایا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان تمام آیتوں کو ہم جیمز آف قرآن کہتے ہیں. جی سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جزاک اللہ خیر. ویورز، سورہ بقرہ کے جیمز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کے جو بڑے بڑے مسئلے تھے، چاہے وہ چیریٹی ہو یا زندگی میں چیزوں کو اپنا بنا کر رکھنا ہو یا قرض کا مسئلہ ہو، اسے ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں. وصیت بنانا کتنا ضروری ہے یہ بھی ہم نے ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں دیکھا. آپ سے بس یہی کہنا چاہیں گے کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے، تاکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہر دور کے لیے ہے، ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے، اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی چاہے کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، اس کا سلیوشن قرآن مجید میں موجود ضرور ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ اور جڑے رہیے قرآن مجید کے ساتھ. شکریہ.